बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, सलामुन अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये नशिस्त जन्नतुल बक़ी की तामीर नौ के सिलसिले में मुनक़िद की गई है, जिसमें सऊदियों गासिब वहाबियों की अक़ायद और उनके सियासी अग़राज़ व मक़ासिद जो यहूदियों के आले कार बने हुए हैं, यहूदियों के अग़राज़ व मक़ासिद को किस तरह पूरा कर रहे हैं और किस तरह इन्होंने पूरा किया है, इस पर रोशनी डाली जाएगी, उनके अक़ायद पर रोशनी डाली जाएगी। और इस सिलसिले में हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मीर जवाद अली आबदी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं, जो जन्नतुल बक़ी के तामीर नौ के इस मौज़ूआती नशिस्त में वहाबियों की तकफ़ीरी अज़ाइम और उनके अक़ायद और उनकी उमवियाना सियासत पर रोशनी डालेंगे। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ मौलाना ज़फ़रयाब साहब क़िबला रज़वी हुज्जतुल इस्लाम। तो यहाँ दोनों उलमा मौजूद हैं, हुज्जतुल इस्लाम मीर जवाद अली आबदी साहब, हुज्जतुल इस्लाम ज़फ़रयाब रज़वी साहब क़िबला। तो ये हज़रात और हक़ीर इस पे कुछ गुफ्तगू करेगा। हम अपनी मालूमात जो कुछ हमारे ज़हन व दिल में मुस्तहज़र है इस वक्त, वो आप तक पहुंचाई जाएगी। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो मौलाना हुज्जतुल इस्लाम मीर जवाद अली आबदी साहब क़िबला वहाबियत के अक़ायद और वहाबियों के अज़ाइम, शैतानी अज़ाइम पर गुफ्तगू फरमाएंगे। इंशाअल्लाह आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमिल किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा तक़वल क़ुलूब। नाज़रीन मोहतरम, आज 8 शव्वाल 1442 हिजरी यौम इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी, जिसे यौम सिया भी कहा जाता है, आज हम अपने वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में इस इन्हिदाम बक़ी, शहादत जन्नतुल बक़ी के इस पर मौला को तस्लियत अर्ज़ करते हैं और तमाम शियान हैदर कर्रार को तस्लियत अर्ज़ करता हूँ। जैसे कि मैंने जो आय वाफ़िया की तिलावत आपके सामने की, जहाँ पर खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है सूरह हज की 33वीं आयत में, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह की निशानियों को एहतराम करता है, उसकी ताज़ीम करता है, गोया वो उसके दिल के तक़वे की दलील है। जहाँ और एक जगह खुदावंद आलम ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नस्सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ वहाबियत से कि जहाँ अल्लाह ने सफ़ा व मरवा को अल्लाह की निशानी करार दिया है, तो वो जिनको पैगंबर ने लहमो का लहमी दमों का दमी कहा है, वो किस तरीक़े से शायर अल्लाह नहीं हो सकते, अल्लाह की निशानी नहीं हो सकते। जन्नतुल बक़ी भी उन्हीं शायर अल्लाह में से हैं। जहाँ बैतुल्लाह में मकाम हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने मुसल्ला करार दिया है, वहाँ कुरान में उसको जगह दी है। तो ये जन्नतुल बक़ी, जहाँ पर औलिया खुदा और जहाँ मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मज़ारात थे, उन्हें ढाया गया। और ये ग्रोह ज़ाल्ला जिसे कहा जा सकता है, एक फ़िरक़े वहाबियत के हाथों हुआ है। जैसे कि मौलाना ने फरमाया कि मक़ासिद, इनके अग़राज़ क्या थे, मैं उसी पर मुख्तसर इजमाली तौर पर जो है आपके सामने चंद मारूज़ात रखना चाहता हूँ। उनमें से एक जो वहाबियत का जो अक़राज़ है, उनमें से एक ईजाद तफ़रीक़ा है कि मुसलमानों के दरमियान ये ईजाद तफ़रीक़ा करना चाहते हैं। ये अपने आप को नुमाइंदे मुस्लिमीन
کہلوا رہے ہیں، چونکہ ان کے ہاتھ میں اس وقت حرمین شریفین ان کے ہاتھ میں ہیں، اور یہ نمائندے مسلمان بن کر خود شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف ایجاد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا بڑا ہدف ہے، یہ کہ کچھ عقائد شیعوں سے لے کر ان کے سنیوں کو بتاتے ہیں اور سنیوں کے عقائد ان میں لا کر ایک تفریقہ۔ دوسرا جو ایک نشر و اشاعت جو شبہات علیہ المسلمین ہیں، اعتقادات شیعہ اور سنی کی تضعیف کرنا ان کا اصل مقصد ہے۔ یہ نہ شیعوں کو مسلمان سمجھتے ہیں نہ اہل سنت کو، چونکہ یہ حنبلی مسلک کے ہیں۔ میں اور روشنی ڈالوں گا کہ وہابی اور سلفی میں کیا فرق ہے۔ پہلے میں ان اغراض کو بیان کر دوں۔ پہلے تو ایک ایجاد تفرقہ ہے، دوسرے ان شبہات کو جو ہے علیہ مسلمین اعتقادات شیعہ اور سنی کے درمیان یہ جو ہے نا اختلافات پیدا کرتے ہیں، تیسرے ان کے فتاوی تکفیری جس کا ریشہ ہمیں دور معاویہ سے ملتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، دور معاویہ میں جہاں پر یہ فتویٰ صادر کیا گیا ہے کہ کدو کو ذبح شرعی کے طور پر جو ہے کاٹا جائے گا، ذبح کیا جائے گا، اور یہ چیز جب اعلان ہوا تو مولا امیر کائنات کے پاس جب یہ بات پہنچی تو مولا نے فرمایا تھا کہ کیا کر رہے ہو، دین کو کس طرف لے جا رہے ہو۔ اور وہی ریشہ آج ہمیں ان فتاوی تکفیری میں دیکھنے کو ملتا ہے، جیسے جہاد النکاح، اس قسم کے جو فتوے ان کے مسیار آتے ہیں، یہ جو ہے عالم اسلام کو گویا چہرے اسلام کو جو ہے نا مخدوش کر رہے ہیں۔ یہ فتاوی تکفیری ان کا ملتا ہے۔ دوسرے قتل و کشتار جو انہوں نے خود اپنے ملک میں، جیسے شیخ عامری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو قتل کیا، ان کو شہادت، ان کو شہید کیا۔ بہت سارے ایسے علماء ہیں شیعہ اور سنی علماء کو انہوں نے جو ہے نا ان کو شہادت، ان کو قتل کیا گیا۔ تو ان کا اپنے ہی ملک میں بھی اور بیرون ملک میں بھی، جیسے طالبان کی شکل میں جو فکر طالبان کی وہ انہی سے ملتی ہے، وہاں پر ٹیرورسٹ اور بم بلاسٹ کر کے جو ہے نا یہ ان کا بھی ایک ہدف کچھ تو قتل و کشتار ہے۔ جیسے ایک صحافی مشہور جو قجکشی جو نام تھا، ان کا جو قتل کیا گیا، وہ بھی ایک طریقے سے ان کا جو ہے نا ایک ہدف ہے کہ ان کے سامنے جو بھی سر اٹھائے ان کا جو ہے سر قلم کر دیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ایک اہم چیز ہے وہ ہے آج کے دور میں نوجوانان نسل ان کے اعتقادات سے متاثر ہو کے، چونکہ ان کا اصلی چہرہ لوگوں کو سامنے نہیں آیا ہے، ان کے صحیح اعتقادات لوگوں کے سامنے نہیں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، مخفی ہیں، اس لیے نوجوان نسل گمراہ ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ جا مل رہی ہے۔ اور یہ بہت بڑا جو ہے عالم اسلام کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے نوجوان ان کے اس عقائد سے متاثر ہو کر ان سے جا ملق ہو رہے ہیں۔ جو اہم چیز ہے اغراض میں سے وہ ہے احیاء و ترویج اموی اور جو ہے اموی اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مروانی جسے کہا جائے، بعد اموی کے مروانی جو آیا ہے، ان کے عقائد کو ترویج کرنا ان کا اصل مقصد ہے۔ وہابیت یعنی معاویہ کی جو حکومت میں جو چیز ہوئی ہے، یا مروان نے جو چیز جو کی ہے، جو انجام دی ہے، عالم اسلام کو جو نقصان پہنچایا ہے، جو اعتقادات ان کے دور میں ہوئے ہیں، جیسے کہ ان کے بارز اعتقادات میں تجسم اور تشبیہ اور ناصبی مسلک ہے۔ ناصبی ایک طریقے سے الناصبی هم المنافقون جو ہے، یہ لوگ ناصبی ہے۔ ناصبی اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے دل میں بغض علی علیہ السلام ہے، بغض اہل بیت علیہ السلام ہے۔ تو عزیزو، ان کا اصل مقصد جو ہے نا احیاء کرنا ہے اموی دور کو اور مروانی دور کو۔ اور جیسے کہ تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے اس بات کو کہ جب معاویہ کے سامنے مغیرہ نے آ کر کہا تھا کہ کب تک تم آل رسول پر ظلم کرتے رہو گے، تو معاویہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہاں آج خلیفے کے نام لیا اس نے، نہ آج ابو بکر ہے، نہ عمر ہے، نہ عثمان ہے، ان کا کوئی نام تو نہیں لے رہا ہے، لیکن آج بھی 5 وقت اذان میں محمد الرسول اللہ کہا جا رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ نام نہ رہے۔ یہ اس کی فکر تھی، یہ ان کی تفکر تھے، اور وہی نہج پر آج یہ وہابیت۔ اور میں عرض کیا تھا کہ وہابی اور سلفی میں فرق یہی ہے کہ وہابی جو
اعتقادی اعتبار سے حنبلی مسلک کے ہیں، اور اور یہ خود اپنے ہی یعنی جو عرب میں جزیرۃ العرب کی جو داخلی ہے وہ وہابیت ہے، اور جو اس سے باہر ہے وہ سلفی ہے، یعنی خارج از ملک جو ہے وہ سلفی گری ہے، اور سلفی گری کا ریشہ وہی جو ہے اسلاف سے ہے، یعنی گزشتہ جو ہے صدر اسلام میں یہی اموی اور جو ہے مروانی حکومتوں سے ان سے ریشہ ملتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ان کے مقاصد اغراض، یہ تو اندرونی تھا۔ بیرونی جو ان کے اغراض اور ہے وہ ہے انہوں نے خشونت جو دکھلائی ہے، خشین ہیں یہ لوگ، ان خشون ہیں کیونکہ عالم اسلام اس کو انہوں نے متاسفانہ آج جو ٹیرورسٹ کا جو آج اسلام کو یورپ ممالک میں اسلام سے لوگ گھبرا رہے ہیں، انہوں نے چہرے ہی اسلام کو بدل دیا ہے، ٹیرورسٹ کا نام دے دیا ہے، اس قدر وحشی چہرے ان کے ہوتے ہیں، اور انہوں نے جو بم بلاسٹ جو دوسرے مقامات پہ کیے ہیں جس سے اسلام کا نام بدنام ہوا ہے، چونکہ یہ خشین ہے، بہت ہی خشین لوگ ہیں، بنام داعش اور دولت اسلامی، وہ جو طالبان ہو یا داعش ہو، اس قسم کے انہوں نے چہروں کو عالم اسلام کے سامنے لایا، جس کی وجہ سے آج اسلام کلی طور پر مخدوش ہوا، بدنام ہوا ہے۔ دوسری اہم چیز حمایت استعمار ہے، کہ یہ آج یہودیت کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور علیہ ایران جو ہے ہمیشہ ان کے اعتراضات آتے رہتے ہیں اور اس کے خلاف یہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں یہی عرض کروں گا، یہ احتجاج ہے ہمارا تعمیر نو جنت البقیع کے لیے، کہ اس پہ احتجاج میں سب کو شامل ہونے کی ضرورت ہے، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، ہم سب آئیں اور جو ہے اس احتجاج میں شامل ہوں، چونکہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا پارے جگر ہے، تو وہ ایک ایسی خاتون کا قبر کو مسمار کیا گیا ہے، اور وہاں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، ازواج پیغمبر، دختران پیغمبر اور صحابہ رسول کی قبریں ہیں، جو ہرا کے واقعے میں جو شہید ہوئے ہیں، یا جنگ احد میں جو شہداء جو زخمی ہوئے ہیں، وہ یہاں پر جو ہے جنت البقیع میں لایا گیا ہے۔ تو ان سب کے مزاروں کو ڈھایا گیا ہے، یہ ایک واقعاً بہت یوم سیاہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے، جو ہے ہم مذمت کرتے ہیں آل سعود کی اس حرکت کے اوپر، اور خدا سے پروردگار سے دعا بھی ہے کہ خدایا جلد سے جلد ان آنکھوں کو جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ناظرین محترم، آج کی یہ گفتگو نشست انہدام جنت البقیع کے اس جرم پر احتجاج کے حوالے سے ہے۔ برسہ برس سے آج تقریباً 100 برس ہونے کو آ رہے ہیں، تمام عالم اسلام صورت احتجاج بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارے احتجاج جاری رہیں گے، اور آج بھی ہماری یہ گفتگو اسی احتجاج کا ایک سلسلہ ہے کہ کس طرح سے وہابیوں نے جو اپنے عزائم کو عملی جامہ پہنایا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو حکومت کی وجہ سے مواقع مل گئے کہ جس میں انہوں نے عملی جامہ پہنایا، ورنہ شاید اتنے مواقع نہ ملتے، اور اس میں اقتدار میں آتے ہی ان کی جو پہلی کارروائی تھی، سب سے پہلا جو اقدام انہوں نے اسلام کے مقابل میں کیا، اسلام کے خلاف میں کیا، وہ انہدام کا کام شروع کیا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جب تک یہ روضے اور یہ اولیاء اللہ کے مزارات رہیں گے سامنے، لوگ اس کی طرف رجوع ہوتے رہیں گے، اور بہرحال یہ تو ایک خاص چیز میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ انہدام جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کے بعد جو ان کا عزم تھا وہ یہ سب نہیں تھا
یہ سب تو صرف انہوں نے بطور اختبار ٹیسٹ کے عنوان سے کیا تھا. اصل ان کا مقصد تھا روضہ رسول کو ڈھا دینا. اور مختلف بیانات بھی بعد میں اس طرح سعودی عرب کے ان سلفی اور وہابی لوگوں کے اس طرح کے بیانات آئے دیکھنے کو بھی ملے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی تک ہم نہیں کر سکے لیکن ہم ارادہ رکھتے ہیں پیغمبر کے روضے کو گنبد خضرا کو بھی مسمار کریں گے. تو عزائم میں ہے ان کے بالکل. لیکن چونکہ اس وقت اس لیے نہیں کر سکے کہ سارا عالم اسلام جب ان کے ٹینک اور ان کے بلڈوزرز جب روضہ رسول کی طرف موڑ دیے گئے تو سارا عالم اسلام اٹھ کھڑا ہوا. ایک ہنگامہ اور ایک احتجاج کی جو وہ نوعیت تھی اس سے یہ گھبرا گئے اور اس وقت یہ کام روک دیا گیا. لیکن ان کے عزائم میں ہے. آج ہمارے لیے ضروری ہے احتجاج اس لیے بھی کہ جو جنت البقیع یا جنت المعلیٰ منہدم ہو گیا وہ تو ہو ہی گیا. ہم اس پر اشک فشاں ہیں اور ہمارے دل اور قلوب ہمارے مجروح ہیں. لیکن خوف اس بات کا ہے کہ ان کے ہاتھ میں حکومت ہے, ان کے ہاتھ میں پاور ہے, یہ کہیں روضہ رسول کی طرف جرأت نہ کریں. اس لیے سارے عالم اسلام کو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ احتجاج 8 شوال کا احتجاج فقط شیعوں کا احتجاج نہیں ہے, یہ تمام عالم اسلام بلکہ تمام مسلمانوں کا یہ احتجاج ہے. اس میں صرف شیعہ نہیں سارے اسلامی فرقوں کو شامل ہونا ہوگا, کیونکہ اس میں فقط یہ نہیں. اچھا اگر انعدام کی بھی بات کرتے ہیں تو اس میں فقط ایسا نہیں ہے کہ ائمہ اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مزارات کو ڈھایا گیا, ائمہ کے مزار کو ڈھایا گیا, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شہزادی کے مزار کو ڈھایا گیا, ایسا نہیں ہے. بلکہ 10,000 سے زیادہ کی باتیں ملتی ہیں. آپ کو تاریخ میں مل جائے گا کہ جنت البقیع میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں تھیں جن کو توڑا گیا. امہات المومنین, ازواج رسول اور امات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پر ان کی بھی قبور تھیں اور ان کو بھی مسمار کیا گیا. تو ان کے عزائم جو آنے والے وقت میں عزائم ہیں وہ اور زیادہ خطرناک ہیں. جتنا ہم نے دیکھا ہے عملی صورت میں ان کو, اس سے زیادہ ان کے دل و دماغ میں ہے, ان کے عزائم میں ہے. اس سے کہیں زیادہ بھیانک اور مکروہ اور کریہ چہرہ ان کا ابھی جو دنیا کو دیکھنا باقی ہے. اور اگر احتجاج نہ کریں ہم یا سارے مسلمان مل کر تو خدا نہ کرے ان کی جرأتیں کہیں بڑھ نہ جائیں, کیونکہ ان کے پاس احترام تو کسی کا ہے ہی نہیں. احترام یہ کسی کا نہیں کرتے. ایسا نہیں کہ آپ شیعہ ہیں, میں اس لباس میں ہوں مثلا اور میں جاؤں تو مجھے دیکھ کر کے یہ مغلظات بکیں. میں نے تو خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ بعض صوفی حضرات کا لباس چونکہ ذرا سا علیحدہ ہوتا ہے تو ان کو دیکھ کر بھی ان کے جملے اور ان کی بکواس وہاں پر آپ کو سننے کو مل جائے گی. وہ ان کو بھی روک لیتے ہیں, ان کو بھی پریشان کرتے ہیں, ان کو بھی توہین کرتے ہیں باقاعدہ, میں نے دیکھا ہے. اور اگر وہ ان کو سامنے کھڑا کر کے اولیاء اللہ اور نہ جانے کن کن کو بزرگان دین کو یہ لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کا استعمال کرنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. بزرگان دین کی توہین کرتے ہیں. ان کے نزدیک ہر فرقہ اسلام کا کافر ہے. مولانا بھی فرما رہے تھے کہ یہ اپنے آپ کو نمائندہ مسلمین سمجھتے ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ مولانا کے سامنے ایک جملہ رکھوں کہ جب یہ کسی کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہیں تو پھر وہ نمائندہ کس کا بنیں گے؟ وہ خود کے نمائندے ہیں بس, اور سارے لوگوں کو وہ کافر سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک ہر ایک کافر ہے, صرف شیعہ نہیں بلکہ ہر ایک کافر ہے, ہر فرقہ کافر ہے. ہر ایک کو یہ کافر کہتے ہیں باقاعدہ علانیہ طور پر. اب تو چھپ کے بھی نہیں بات کرتے, تو کھل کر کے بولتے ہیں کہ یہ کافر اور یہ کفر اور وہ حرام اور یہ حرام. آپ وہاں جائیں, آپ کو ٹھیک سے زیارت پیغمبر, زیارت روضہ رسول بھی نہیں کرنے دیں گے. اگر آپ پیغمبر کے آپ چلیے ٹھیک ہے چومیں نہیں, آپ جالی کے قریب نہ جائیں, آپ ہاتھ نہ لگائیں, پھر بھی اگر آپ دور کھڑے ہو کر کے بھی تھوڑی دیر پیغمبر کے روضے کی طرف دیکھ کر کے دل ہی دل میں آپ اگر دعا کر رہے ہیں تو وہ بھی ان سے گوارا نہیں ہوتا. تھوڑی دیر اگر یہ دیکھ لیتے ہیں تو فوراً دوڑتے ہوئے آتے ہیں, کیا کر رہے ہو؟ یہاں نہیں مانگنا, اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو.
جبکہ صاف صاف قرآن مجید کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والو اگر تم اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہو تو وسیلہ اور بہترین وسیلہ اور واحد وسیلہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ قرآن میں واضح لفظوں میں اس کا اعلان کر دیا گیا، لیکن آپ ان کو دیکھیں گے یہ فوراً روک دیتے۔ اگر آپ ہاتھ اٹھا کے اسے صرف دیکھ لیجئے روضہ رسول کو، گنبد خضرا کو دیکھ لیجئے تو فوراً آ کر کے حرام، ہذا حرام، تو فوراً یہ ان کو درد ہوتا ہے اور نہ جانے کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ میں وہ الفاظ بھی استعمال نہیں کرتا کہ جو پیغمبر کے سلسلے میں یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس میں سے جو سب سے ہلکی لفظ ہے جو یہ استعمال کرتے ہیں وہ میں چاہوں گا کہ بیان کروں تاکہ واضح رہے اور ان کے عقائد و عزائم لوگوں تک پہنچتے رہیں۔ یہ کہتے ہیں کیا ہے محمد مر گیا، نعوذ باللہ، خاکم بدان، تم مر گئے، وہ مر گئے، سب مر گئے، وہ بھی مر گئے، کیوں مانگتے ہو ان سے؟ ایک مردہ انسان کیا دے سکتا ہے کسی کو؟ نعوذ باللہ۔ اس طرح کے الفاظ اور کری الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ واقعاً ان کی یہ باتیں، ان کے یہ الفاظ سن کر ہر سچے مسلمان کو اور اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی، لیکن یہ اپنے عزائم پر عمل آہستہ آہستہ کرتے جا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ مولانا نے بھی فرمایا کہ ایک لفظ بہت اچھا کہ ان کا بس ایک ہی مشغلہ ہے اور ایک ہی نظریہ ہے کہ ہم جو بھی کریں گے اس کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو ان کی اگر قوت و طاقت و اقتدار و اختیار پہنچتا ہے تو اسے فوراً قتل کر دیتے ہیں، چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو۔ سعودی عرب میں نہ جانے کتنے شیعہ علماء اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے سنی علماء کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور ان کی لاشوں کا پتہ نہیں، ان کی لاشوں کو ان کے خانوادوں کو بھی نہیں سونپا گیا۔ جیسے نہ جانے کتنے بھی ایک خاشقی کا قتل بالکل تازہ مثال ہے اس کی، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے عزیزان ایمان، عزیزان اسلام، کہ آج ضرورت ہے اس بات کی۔ سوشل میڈیا ہے ہمارے پاس ایک بہترین ذریعہ ہے سوشل میڈیا، تو ہم چاہیں گے کہ اس کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے نوجوان اپنی احتجاج کی آواز، ہر شخص جو جتنا کر سکتا ہے اس احتجاج میں شامل ہو، جس حد تک کر سکتا ہے۔ ایک پوسٹ ڈال سکتا ہے، ایک پوسٹ ڈالے، ایک بیان جاری کر سکتا ہے، کتنا آسان ہو گیا۔ اب تو ضرورت ہی نہیں ہے اس بات کی کہ ہم بہت زیادہ پیسہ خرچ کریں اور کوئی پروگرام کریں، سب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس افراد نہیں ہے، مجمع نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھیے، ایک پوسٹ لکھیے، ایک اچھی سی تحریر لکھیے اور اسے سوشل میڈیا پر ڈالیے، ضرور کیجیے، کیونکہ آنے والا وقت ان کے عزائم جو دکھ رہے ہیں اور جو دیکھے جا چکے ہیں وہ نہایت خطرناک تھے، لیکن خطرناک ترین ان کے عزائم مزید ابھی دکھنا باقی ہیں۔ اگر ہم احتجاج نہ کریں گے تو کل پیغمبر گرامی قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جب ہم حاضر ہوں گے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے سامنے جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمیں شرمندگی کا سامنا ہوگا اور ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا کہ ہم نے اپنے تئیں کیا کیا۔ آج جو مسئلہ آتا ہے خدمت دین، اس سے بڑی خدمت دین اور کیا ہوگی کہ ہم کم از کم اتنے بیدار رہیں کہ یہ سمجھیں کہ دشمن کیا ہم کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کس طرح سے دشمن نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں، ہم خود اس چیز کو سمجھیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ پہلے تو کچھ ڈھکی چھپی لفظوں میں بولا کرتے تھے، اب تو کھل کر کے۔ ابھی کچھ دن پہلے پرنس نے ایک جملہ کہا کہ شیعوں کے متعلق ایران پر گفتگو ہو رہی تھی، شاید اینکر نے پوچھا کچھ، تو اس میں جواب میں اس اینکر کے پرنس نے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے شیعہ تیار ہیں، اپنے امام کے ظہور کی تیاری کر رہے ہیں، ہم بھی تیار ہیں ان سے جنگ کرنے کے لیے، ہم بھی ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے، ہم بھی ان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ باتیں اب ڈھکی چھپی نہیں رہ گئیں، ابھی باتیں بالکل کھلم کھلا ہو رہی ہیں۔ تو پھر ہماری تیاری بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے، اور تیاری کے لیے سب سے پہلا جو قدم ہماری تیاری میں ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم سراپا احتجاج دشمنوں کے سامنے بنیں، اپنے اعمال اور اپنے کردار۔ مثلاً ابھی کچھ عرصہ پہلے یہاں ہندوستان میں ایک شخص نے قرآن مجید کے سلسلے میں گفتگو کی، تو اب اس کا احتجاج ہمارے لیے
اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو سب سے بڑھیا احتجاج یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پر سختی سے عمل پیرا ہوں اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، تاکہ قرآن کی تلاوت جب ہم کرنے لگیں گے اور قرآن پر عمل کرنے لگیں گے تو اس شخص کے لیے بہترین جواب ہوگا، اس کی بہترین تردید ہوگی۔ اسی طرح سے ہم اپنے اعمال و کردار میں کچھ ایسی چیزیں اور ایسے الفاظ اور ایسے نظریات رکھیں اور اس طرح سے عمل کریں دین پر کہ جس سے یہ ساری دنیا کہ جو آج عالم اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے وہ باز رہیں ہمارے کردار کے ذریعے سے۔ ہمارا اخلاق، سب سے پہلے تو ہمارے اخلاق کو ہمیں اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ جس سے دین کا جو چہرہ خراب کرنے کی کوشش ان وہابیوں کے ذریعے سے، سلفیوں کے ذریعے سے کی گئی کہ خشونت، مولانا نے ایک لفظ استعمال کیا، یعنی سخت چہرہ، بربر چہرہ، یہ ایک تصویر جو پیش کی گئی اسلام کی وہ ختم ہو۔ ہمارا اخلاق پیغمبر کے سلسلے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے انکا لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ تو ہمارا اخلاق بھی ایسا ہونا چاہیے، ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی احتجاج کریں، اور انہوں نے جو دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، کر رہے ہیں، اور آئندہ جو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم ان کے عزائم سے باخبر بھی رہیں اور اپنے بچوں اور نوجوانوں کو باخبر کرتے رہیں۔ یہی سب سے بڑا احتجاج ہے۔ ہم حکومت ہندوستان اور ساری دنیا کے جو سیکولر نظریے رکھنے والے لوگ ہیں، جو واقعاً انصاف پسند ہیں، ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جنت البقیع کی تعمیر کے سلسلے میں وہ راہیں ہموار کریں، تاکہ ہماری نگاہیں، تمام عالم اسلام کے لوگ، تمام مسلمان اپنی نگاہوں سے جنت المعلیٰ اور جنت البقیع کے روزے، عالی شان روزے دوبارہ دیکھ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ ابھی فاضل مقرر حجت الاسلام مولانا ظفر یاب صاحب قبلہ اور ان سے پیشتر حجت الاسلام مولانا میر جواد عابدی صاحب سے سماعت فرما رہے تھے۔ باتیں کافی ہوئی ہیں اور بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں۔ اب یہ بات ہے کہ ان کے جہاں تک عزائم کا مسئلہ ہے، یہ جو مولانا نے ابھی عرض کیا جواد عابدی صاحب نے کہ امویانہ سیاست، اموی سیاست اور اموی رنگ میں اپنی حکومت کو یہ لوگ ڈھالنا چاہتے ہیں اور ڈھال چکے، کیونکہ سر جان کی مشاورت پر جو اقدامات اموی اولین بادشاہ نے کیا تھا دور ملوکیت میں، اسی کی ایک عملی تمثیل کا نام ہے موجودہ غاصب سعودی حکومت، جنہیں لوگ خادمین حرمین کہتے ہیں، جبکہ ان کا ایک حرم اسرائیل ہے تو دوسرا حرم امریکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مکہ و مدینہ ان کا حرم نہیں، اگر مکہ و مدینہ ان کا حرم ہوتا تو نہ یہ جنت المعلیٰ کو مسمار کرتے نہ جنت البقیع کو۔ یہ لوگ استعمار اور استکبار کے معاون اور انہی کی پشت پناہی پر انہوں نے یہ غلط اقدام اور شیطانی اقدام کیا۔ دستور سعودی عربیہ کا اگر آپ مطالعہ کریں، جو سعودی عرب میں رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں، انہیں آسانی سے مل جائے گا۔ دستور سعودی عربیہ میں یہ بات کھلے طور پر لکھی ہوئی ہے، جس کا حوالہ دیتے ہوئے مفتی عبدالقیوم قادری صاحب نے تاریخ نجد و حجاز میں اسی کے حوالے سے لکھا تھا کہ غاصب سعودیوں کی حکومت کے انٹرنل اور ایکسٹرنل داخلہ اور خارجہ پالیسی اس وقت تک طے نہیں ہوتی جب تک کہ اسرائیل اور امریکہ یا امریکہ اور برطانیہ اس کے اندر شامل نہ ہوں، بلکہ وہ شامل نہیں ہوتے، حاکم ہوتے۔ یہ ربر اسٹاپ حکومت ہے اور یہ ایک ریموٹ کنٹرول حکومت ہے سعودیہ کی، جس کا ریموٹ سعودیہ کا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اور جو وہ کہتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ اور ابتداً ان کو یہ مقابر کا معاصر اور مقابر دونوں، اور مساجد بھی مسمار ہوئی ہے، مسجد ثنایا، مسجد فاطمہ، مسجد منارتین، یہ سب مسمار کی گئی۔ یعنی انہوں نے بتایا ہمارا اللہ سے تعلق نہیں۔ یہودی خوش ہو گئے، جو ہم کرنا چاہتے تھے یہ کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کو مسمار کیا،
اہل بیت رسالت اور صحابہ اور ازواج رسول سب کے مقابر کو انہوں نے توڑا، تو پھر یہودی خوش ہو گئے کہ یہ حکومت ہمارے لیے بہت کارآمد ہے اور جو یہ ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اسلام کے خلاف جتنے شیطانی اور غیر اسلامی اقدامات ہیں وہ غاصب سعودیوں کے ذریعے پوری ہو رہی ہیں۔ اب ان کا آخری مقصد گنبد خضراء کی مسماری ہے، جس کے لیے آئے دن ان کے ویڈیوز آتے ہیں کہ وہ بھی ہم توڑ دیتے اور توڑ دیں گے، لیکن ابھی حالات اجازت نہیں دیتے۔ حالات اجازت نہیں دینے کا نہیں ہے، ابھی ان کو حکم نہیں ہوا ہے۔ جب اسرائیل کا حکم ہوگا یا اسرائیل کے یہ ہاتھ میں مکمل حکومت ظاہراً بھی دے دیں گے، تب یہ کام مکمل ہو سکتا ہے، ان کے شیطانی عزائم پورے ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو پالیسی ہے، جیسا کہ مولانا نے عرض کیا بھی کہ امویہ دور امویہ کی ایک عملی تمثیل ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی صاحب نے، جو ہندوستان کے اہل تسنن کے اولین محدثین میں ایک پہلے محدث ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب، جس کتاب کا ترجمہ تاریخ مدینہ کے نام سے ہوا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شہدائے احد کی قبروں کو مسمار کر کے ان کی لاشوں کو نکال کے وہاں سے نہر جاری کی گئی۔ یہ اقدام معاویہ بن ابی سفیان علیہ ما علیہ نے کیا، اور اس اقدام میں حضرت حمزہ رضوان اللہ تعالی علیہ کے قدم مبارک پر بیلچا لگ گیا تھا، جس سے آپ کے قدم مبارک سے خون جاری ہوا تھا۔ وہی عمل ان لوگوں نے کیا ہے۔ معاویہ نے جنت البقیع کو مسمار کیا تھا اور وہاں سے نہر جاری کی تھی، اور اسی عمل کو سعودیوں نے کیا ہے۔ اب آپ دیکھتے جائیں کہ پالیسی کہاں تک ان کی جا رہی ہے، اور اس وقت تو پورے عالم اسلام کو ان لوگوں نے اسرائیل کے پاس گویا رہن رکھ دیا ہے۔ بیت المقدس قبلہ اول کے سلسلے میں ان کی اس حد تک جرت تو بڑھ گئی ہے کہ ان کے جو حواریین ہیں ان لوگوں نے اسرائیل کو، غاصب حکومت کو، سعودی غاصبوں کی طرح اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیا ہے، اور جتنے ان کے حواریین ہیں وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے پورا عالم اسلام کو یہ لوگ اپنے شکنجے میں لے کر کے اسرائیل کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ ان کا عملی اقدام۔ اور سب سے پہلی بات جو ابھی مولانا ظفریاب صاحب قبلہ نے کہی ہے اور مولانا جواد عابدی صاحب نے بھی کہی ہے کہ ان کا تکفیری فتویٰ یہ سب سے پہلے تھا۔ پریشانی تو یہ تھی، وہابی اور سلفی کی بات بھی ہو رہی تھی۔ وہابی سلفی کا فرق تو ہندوستان کے جو وہابی تھے، جیسے مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب ہیں، وہ وہابیوں کے سردار ہیں ہندوستان میں۔ انہوں نے اپنے فتاوی رشیدیہ میں، اور ایک کتاب ان کی شہاب ثاقب، حسین احمد مدنی صاحب، جو ابھی کیا نام ہے، یہ اسد مدنی صاحب، ان کے والد حسین احمد مدنی صاحب کی کتاب شہاب ثاقب، شہاب ثاقب میں انہوں نے غاصب سعودیوں کی مذمت کی۔ رشید احمد گنگوہی صاحب نے اپنے فتوے میں ان کی مذمت کی کہ یہ لوگ آئے دن اپنے مخالفین کو مشرک کہتے ہیں۔ آپ مخالف کو دشمن سمجھیے، ان کو مشرک کہنے کا کہاں سے؟ حج کے موقع پر سعودی عرب کے وقف بورڈ سے جو کتاب اردو اور عربی میں شائع کی جاتی ہے، وہ حاجیوں کو دی جاتی ہے، مفت تقسیم کی جاتی ہے۔ اس میں ایک کتاب ہے دین حق۔ دین حق کے اندر عنوان بنایا گیا ہے مشرکین کا، تو اس میں ایک فہرست میں نام ہے شیعہ۔ اور یہ ایسا عقیدہ کہ جس سے ہر شیعہ جس پہ نفرین کرتا ہے کہ اس عقیدہ رکھنے والے پر اللہ، رسول اور ملائکہ کی لعنت ہو، جس عقیدے کو اس کتاب میں لکھ کر کے مسلمانوں میں نفرت شیعوں کے خلاف پھیلائی گئی۔ کتاب کا نام دین حق ہے، جو مفت حجاج کو دی جاتی ہے، جس میں ایک شیعہ اس بات کے قائل ہے کہ جبرائیل نے غلطی سے رسول اللہ پر وحی نازل کر دی، ورنہ انہیں تو علی پر نازل کرنے کا حکم تھا، یا مولا علی علیہ السلام نبی ہوتے، مگر جبرائیل سے غلطی ہوئی جو رسول اللہ پر انہوں نے وحی نازل کی۔ یہ شیعوں کا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ اور اگر یہ عقیدہ کسی گروہ کا رہا ہے اموی اور عباسی دور میں، زر خرید کچھ افراد بنام تشیع اگر اس عقیدے کے حامل رہے ہیں، تو اس کی تمام علماء شیعہ نے مذمت کی، تکفیر کر دی۔ اب اس کے بعد اس کو شیعوں سے منسوب کرنا
کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ تو بات ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کوئی غیر مسلم ہو وہ یہ کہے کہ مسلمان تو اپنے نبی کی قبر اپنے نبی کی بیٹی کی قبر کو توڑتے ہیں، اپنے نبی کے اصحاب کی قبر کو توڑنے کے قائل ہیں، مسلمان تو اپنے نبی کی اولاد اور ان کے اصحاب کو عزت ہی نہیں دیتے، اور مثال میں سعودی عرب کو مسلمان بنا کے پیش کرے تو غلط ہوگا۔ اسی طریقے سے اس طرح تو آپ دیکھیں سعودیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے، اور جاری و ساری ہے اور زمانے سے 1925 جب تک کہ یہ مسلمانوں میں تفرقے کے قائل ہیں، اور یہ عملی طور پہ تفرقہ کرتے ہیں، ایک سے دوسرے کو لڑانا۔ یہ یہودیوں کی پالیسی ہے، وہی پالیسی پہ یہ عمل پیرا ہے۔ ان کے حرکات و سکنات سے ہندوستان کے جو وہابی مدرسے ہیں، دارالعلوم دیوبند، حسین احمد مدنی صاحب، رشید احمد گنگوئی صاحب نے اپنی کتابوں میں ان کی مذمت کی، لیکن بعد میں حالات کا تقاضا یہ ہوا کہ مالی استحکام مدارس کے لیے ہو جائے، تو انہوں نے وہاں سے وظائف کو جاری کرنے کے لیے پھر ان سے قربت اختیار کی اور ان کے عقائد کا اپنی کتابوں میں ترجمہ کیا، اپنی زبان میں ترجمہ کیا، اور کتابیں شائع ہوئی تو یہاں کا ماحول بگڑا۔ اب باتیں بہت ہیں، باتیں کہاں تک کی جائیں گی، میں اگر ایک ایک شق پہ روشنی ڈالوں تو کافی وقت ہو جائے گا، لیکن مجھے بتانا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ کہ ابھی مولانا نے بیان کیا، جواد آبدی صاحب نے، کہ یہ تجسم اور تشبہ کے قائل ہے، یعنی یہ اللہ کو جسم مانتے یا جسم کی طرح مانتے۔ اور جہاں تک میرے اپنے علم اور اپنے مطالعے کی بات ہے تو میں پورے خود اعتمادی کے ساتھ آپ سے عرض کروں کہ یہ مجسمہ ہے، یہ لوگ اللہ کو جسم ہی مانتے ہیں، مشبہات و اشریہ مانتے ہیں، یہ لوگ تو جسم ہی مانتے ہیں۔ ابھی عبداللہ بن باز کی کتاب موجود ہے، اخطاء فی الاستواء، جس میں اس نے صاف پوری کتاب ہی اس پہ لکھ دی ہے کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، جو کہتے ہیں اللہ عرش پہ بیٹھا نہیں ہے، عرش پہ غالب ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ اور ہندوستان میں مولانا صدیق حسن خاں بھوپالی جو ہیں، وہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی اللہ عرش پر ہے، اور وہ کتاب ابھی یہاں پہ جو اہل حدیث بک سیلرز ہیں وہ اس کو دوبارہ شائع کی ہے، میں نے اسے پڑھا ہے، اس میں انہوں نے بالکل پورے وثوق کے ساتھ لکھا ہے کہ ہم اللہ کے ہاتھ پیر جسم اور اس کے عرش پہ بیٹھنے کو مانتے ہیں۔ تو یہ ان کے عقائد ہیں۔ تو جب محدود آپ نے مان لیا تو مخلوق مانا، کیونکہ جو محدود ہوگا مخلوق ہوگا، جو مخلوق ہوگا وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ تو سیدھے سیدھے اس عقائد کے پیران میں ایک خباثت ہے، ایک کثافت ہے، جس کو اسلامی دنیا میں مالی وسائل پیٹرول اور ریال اور ڈالر کے ذریعے کتابوں سے پہنچایا گیا ہے، اور یہاں کے لوگوں نے اس کو غلط پروپگنڈے کی وجہ سے، یعنی غلط پروپگنڈا یہ کہ یہ لوگ جو ہے اللہ نے ان کے ہاتھ میں کعبے کی کنجی دی ہے، یہ لوگ جو ہے عالم اسلام کے رہنما اس وقت، اللہ نے اگر ایسا ہوتا یہ لوگ غلط ہوتے تو اللہ ان کو حرم کا پاسبان کیسے بناتا؟ استغفر اللہ، حرم کے پاسبان، اگر یہ حرم کے پاسبان ہے تو یزید نے جس وقت مکے اور مدینے میں لوٹ مچائی تھی، 10,000 صحابہ کو قتل کیا تھا، ہزاروں صحابیات کے ساتھ زنا کیا گیا تھا، تو اس کے ہاتھ میں بھی کعبے کی کنجی تھی، تو کیا اسے حرمین کا خادم یا شیخ حرمین مانا جائے گا یا شیخ الحرم مانا جائے گا؟ نہیں مانا جاتا۔ تو پھر اسی طریقے سے آج کے یزیدی، وہ سعودی، یہ سب ایک جیسے ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں عزیزان گرامی، اور باقی جو ان کا منشا ہے مزار رسول کو ڈھانا، اختلافات پیدا کرنا، اور میں کیا عرض کروں، جو انہوں نے سعودی عرب نام رکھا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ وہاں کی ایک کمیٹی ہے اللجنۃ الدائمہ علمیہ، انہوں نے فتویٰ صادر کیا تھا کہ بھائی اس کنٹری کا نام جو ہوگا وہ المملکت العربیہ متحدہ، بس یہی ہوگا، اس کے علاوہ نہیں۔ جب سعودی عربیہ نام رکھا گیا، شاہ سعود نے اعلان کیا، تو وہاں کی کمیٹی نے شاہ سعود کے خلاف فتویٰ دیا، مگر ان کے فتوے کو جو ہے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا گیا، اور یہ لوگ اپنی نسلی تفاخر کے طور پر یہ عرب کے غاصب، چرواہے، جاہل، یہ بالکل ابن ہجوم افراد، ان لوگوں نے اس طریقے سے اپنے ساتھ یہ ٹائٹل سعودیہ کا لگایا۔ اس سے پہلے اس کا نام حجاز تھا۔ علامہ اقبال کے کلام میں، یا علامہ اقبال کے دور کے جتنے شعراء ہیں ان کے کلام میں آپ دیکھیں، دیگر دانا نسیم از حجاز آیت نہ آیت، دیگر دانا راز آیت نہ آیت، یہ علامہ اقبال کا کلام، اور اس زمانے میں حجاز ہی کہا جاتا ہے۔ یہ سعودیہ، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ماحول میں سعودی نہ کہیں، حجاز کہیں، کیونکہ یہ خود ساختہ مملکت عربیہ کے یہ غاصب حاکم ہیں، خود ساختہ ہیں، انہیں کسی نے بنایا نہیں۔ پورے عالم اسلام کا وہاں پر حق ہے
میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ایک پورا عالم اسلام کی نمائندہ وہاں پر کمیٹی ہو اور تمام فرقوں کے علماء کو نمائندگی دی جائے، کیونکہ وہ علاقہ وہ مرکز ہے پورے عالم اسلام کا، دل ہے، تو تمام علماء کو نمائندگی دی جائے اور وہاں پر کسی کے عقائد میں کسی کا کوئی تصرف نہ ہو، کسی کی کوئی زبردستی نہ ہو۔ ابھی محمد بن سلمان نے اعلان کیا ہے وہاں کے کنگ نے کہ ہم نے وہابیت کے قانون کو اٹھا لیا ہے۔ اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو اسے چاہیے کہ فوراً جنت البقیع کی تعمیر نو کی اجازت دے دے، سبحان اللہ۔ ورنہ آفیشیل طور پر یہ بات کا اعلان کرنا صرف اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم ایڈ دیتے تھے، جو وظیفے دیتے تھے، جو مدارس کو پیسہ دیتے تھے کہ ہمارا پروپیگنڈا کرو، ہمارے عقائد پھیلاؤ، تو یہ وہ پیسہ اٹھانے کا اعلان ہوگا کہ اب ہم آپ کو پیسہ نہیں دیں گے۔ لیکن وہابیت سے دستبردار یہ کبھی نہیں ہو سکتے، یہ جھوٹے ہیں۔ اگر یہ اپنے بات میں سچے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہاں پر مزارات کے انہدام جو کچھ ہوئے اس کے تعمیر نو کی اجازت دے کر کے اپنے بات کو سچ ثابت کرے، مگر ان کا جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ شاہ سعود نے یہی اعلان کیا تھا جب ہندوستان سے مولانا ماہر القادری صاحب، فاران پیپر کے سید سلیمان ندوی صاحب اور علامہ رشید رضا مصری، یہ سب پہنچے تھے ہندوستان سے۔ تو سید سلیمان ندوی تھے جو سارے علماء کی طرف سے صدر بن کر کے گئے تھے، وفد کے وہ ایک وفود گئے تھے مختلف ممالک سے۔ تو ہندوستان سے جو وفد گیا تھا تو شاہ سعود نے وعدہ کیا تھا، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر، یہ دونوں بھائی بھی ساتھ تھے، اور انہوں نے خلافت رپورٹ کمیٹی کتاب لکھی ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کی یہ وہ نایاب کتاب جو اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہے، وہ خادم کے پاس میرے بکھرے ہوئے کتب خانے میں موجود ہے۔ تو اس میں وہ میں نے بات دیکھی، انہوں نے تصویریں دی ہے کہ بات یہ تھی کہ مولانا محمد علی جوہر اور سید سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے مناظرہ تک کیا، ہم نے کہا کہ ہم سعودی علماء سے مناظرے کے لیے تیار ہیں، گنبدیں نہیں ڈھا جا سکتی ہیں، وہاں پہ چراغ روشن کرنے کی بات جو کی جاتی ہے تو وہ شرک نہیں ہے، اور مناظرہ ہوا۔ رشید رضا مصری صاحب تفسیر المنار نے سعودیوں کی تائید کی اور بزور اس بات کو منوایا کہ اگر تم اس بات کو نہیں مانیں گے تو تم پہ حملہ کیا جائے گا، مان لو۔ تو ان لوگوں نے مانا نہیں، تو آخر میں شاہ سعود نے وعدہ کیا کہ مزارات نہیں ڈھائی جائیں گی، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ وعدہ کرنے کے بعد میں سید سلیمان ندوی کہتے ہیں افسوس ہے کہ یہ لوگ اپنے کو خادم حرمین کہتے ہیں، مجھ سے وعدہ کیا مزاریں نہیں ڈھائی جائیں گی اور مزار ڈھا دیا۔ اور اس کے بعد وہ پوری چیز مولانا محمد علی جوہر جو خلافت تحریک کے بانی ہیں اور سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد اس کے احیاء کے لیے خلافت تحریک قائم ہوئی تھی، اس کے بانی تھے، انہوں نے ساری تفصیل اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے۔ تو انہوں نے پہلے بھی وعدہ کر کے وعدے سے مکر گئے، تو ان کے وعدے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ منافق کبھی وعدے کو نبھاتا نہیں ہے۔ یہ حدیث سرکار دو عالم بین الفریقین مسلم ہے۔ تو ہم یہودیوں یعنی یہودی نما سعودیوں پر لعنت کرتے ہیں، غاصبوں پر، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک یونیک لا کے تحت جس طریقے سے صدام کو عالمی مجرم قرار دیا گیا تھا عالمی عدالت میں، شاہ سعود اس دور کا جو کنگ ہے سعودی عرب کا، غاصب، اپنی نسلی تفاخر میں مبتلا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم جیسے چاہیں جو چاہیں کریں، تو اس کو یونیک لا کے تحت عالمی عدالت میں عالمی عدالت میں لایا جائے اور اس کو ایک مجرم ثابت کیا جائے۔ آپ عدنان خشوگی کے سلسلے میں اگر اس کو ماخوذ کر سکتے ہیں تو کروڑوں مسلمانوں کا دل ٹوٹا ہوا ہے جنت البقیع کے مسئلے میں، تو اس پر آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ تو وہ لوگ جو عدنان خشوگی کے مسئلے میں ان کے مخالف ہیں سعودیوں کے، تو عدنان خشوگی تو ایک عام انسان تھا، لیکن نبی کی بیٹی کے مزار کو ڈھا دینا، سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مزار کو ڈھا دینا، یہ تو اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی ہے، مگر لوگ خاموش بیٹھے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، صحابہ کی قبریں توڑی صحابہ کی توڑی گئی۔ حضرت عثمان ابن مظعون وہ پہلے صحابی ہے جو بقیع میں پہلی فرد ہے جو مدفون ہے، اور جن کی بڑی مولا علی نے علیہ السلام نے تعریف کی ہے۔ تو یہ چیز ہے، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو قوم کے بلکہ عالم اسلام کے وہ تمام شیعہ سنی افراد جو بقیع سے محبت رکھتے ہیں،
سرکار دو عالم سے، ان کی آل اطہار سے محبت رکھتے ہیں، ان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اہل زر کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اپنے ہاتھ میں کام اس کو لیں یونیک لا کے تحت عالمی عدالت میں محمد بن سلمان کو طلب کیا جائے اور اس پر مقدمہ جاری کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے، سعودی اپنے وعدے میں سچا ہے، تو عراق ہو یا ایران ہو یا کوئی گروہ ہو جیسے اسماعیلیہ ہیں جنہوں نے اپنے پاس ذریعوں کو تیار رکھا ہے سونے چاندی کی کہ جب اجازت دی جائے گی ہم نصب کر دیں گے، تو کسی ایک گروہ کو یہ کام حوالے کیا جائے اور اس طریقے سے تعمیر نو کو مکمل کیا جائے۔ دعا یہی ہے کہ پالنے والے ہماری اس نشست کو، اس مذاکرے کو ناظرین تک جو ہم نے پہنچایا ہے، ہماری اس اخلاص کو قبول فرمائے، اور ہمارے عزم اور ہمارا جو مصمم ارادہ ہے اس سلسلے میں نجدیت اور وہابیت کے تار و پود کو بکھیر کے عالم اسلام کو محبت رسول و آل رسول کے تحت ایک مرکز پہ لانے کا، اس میں ہمیں کامیابی نصیب فرما، غاصب سعودیوں پہ لعنت فرما، جنت البقیع کی تعمیر نو فرما دیں۔ الہی آمین۔ البقیع 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 البقیع